साथियों, ये मौजू आज के लेक्चर का है कि आम लोगों में बल्कि ख़ास लोगों में भी मशहूर है कि आदम जो पहला था वो नबी था। इसे को हम कुरान से पूछेंगे, कुरान क्या बताता है। वैसे जो लोग आदम अलैहिस्सलाम के नबी होने का दलील देते हैं वो इस आयत से देते हैं कि इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूह व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन। ये सूरत आल इमरान की 33 नंबर आयत से दलील लिया जाता है, जबकि यहाँ इस्तिफ़ा का लफ्ज़ इस्तिफ़ा का तर्जुमा किया गया है कि ये मुस्तफ़ा था, आदम मुस्तफ़ा था, ये नबी बन गया। मुस्तफ़ा लफ्ज़ नबी के लिए आए भी सही, लेकिन फिर भी वो नबूवत का दलील नहीं बन सकता। नबूवत का दलील नबी और रसूल लफ्ज़, दो लफ्ज़ है। वैसे इस्तिफ़ा तो बीबी मरियम को भी अल्लाह ताला ने कहा है कि इन्नल्लाह अस्तफ़ा के व तहरा के अला निसाइल आलमीन। या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ा के व तहरा के अला निसाइल आलमीन। ए मरियम, हमने तुझे चुना है। इस्तिफ़ा की माना है चुनना। तो चुनने में कई खसलतें, कई कारनामे, कई किरदार होते हैं जो लायक सताइश हों, जो काबिल तारीफ़ हों, उनके लिए लोगों को चुना जाता है। सो ये जो सूरत आल इमरान के आयत का हुआ कि इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम, तो आदम से अगर खामखा आपको समझना है कि आदम का इस्तिफ़ा कौन से कारनामे पर हुआ। मिसाल के बाद एक सवाल है, हो सकता है होना चाहिए। आदम आदमी को ज़रूर कहा गया है, लेकिन आदम की अगर आप माना पर गौर करेंगे तो आदम की माना साइंसदान है। इदाम, उदमत, आदमियत, ये अरबी ज़ुबान में सालन के शोरबे को इदाम कहा जाता है। शोरबा मुरक्कब होता है, उसमें जड़ी बूटियाँ भी कह सकते हैं कि हो सकती हैं, गोश्त का शोरबा, सब्ज़ी का शोरबा, उसमें मिर्च मसाले भी होंगे, कई गरम मसाले भी डालते हैं। तो वो इदाम इस माना से हुआ कि ये मुरक्कब चीज़ है और ये तरकीब काम साइंसदानों का है कि कौन सी जड़ी बूटी किस काम की है, किस फ़ायदे की है, क्या खासियत है इसमें, क्या होनी चाहिए, क्या न होनी चाहिए, दालचीनी कितनी होनी चाहिए, लौंग कितने होने चाहिए, या और कोई मसाला क्या होना चाहिए। तो ये काम तजवीज़ करना एक हकीम का काम है। हकीम साइंसदान की माना में है, साइंसदान माना हकीम, हकीम माना साइंसदान। तो इस हवाले से ये आयत आल इमरान 33 नंबर आदम की इस्तिफ़ा हुई है। और सूरत आल इमरान की गालबन 191 आयत है कि वो भी साइंसदानों के शान में है कि यतफक्करून फ़ी खल्क़ि समावात वल अर्ज़। अल्लाह ताला के ये जो ख़ास बंदे हैं, ये साइंसदान, हर वक़्त तख्लीक़ समा व अर्ज़ में गर्क रहते हैं, फना रहते हैं, फिरते गौर करते रहते हैं। यतफक्करून, तफक्कुर समा और अर्ज़ का, आसमान बग़ैर सुतूनों के कैसे खड़ा है, इससे उन्होंने कशिश शिकल का तस्वर दिया है। कशिश शिकल बग़ैर अमदिन तरौनहा, सुतून के सिवा खड़ा है। अर्ज़, ज़मीन में क्या क्या खासियतें हैं। अब ज़मीन को तुम देखते हो, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु बिअख़बारिहा बिअन्न रब्बका अवहा लहा।
یہ تیل نکلتا ہے، گیس نکلتا ہے، دھاتیں نکلتی ہیں، کئی چیزیں زمین سے، سنکھیا نکلتا ہے، شنگرف نکلتا ہے، دال چکنا نکلتا ہے، معدنیات کے بھی کئی انواع ہیں جو زمین سے نکلتے ہیں، ان کی خاصیتیں اب کئی ہزار فٹ نیچے بور ہوتا ہے، اس کے اندر پائپ ڈالتے ہیں، اس کے اندر وائر ڈالتے ہیں، وہ پائپ اور وائر جو ہے پتہ دیتی ہے، گھنٹی بج جاتی ہے، اوپر زمین کے سے لال بتی جل جاتی ہے گھنٹی، تو اس میں پیٹرول ہے، اس میں گیس ہے، اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے. تو یہ کام سارا آدم کر رہا ہے. تو وہ آدم سائنسدان ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم، اس کے یہ آدم جو نبی تھا وہ کس کے لیے نبی تھا؟ میں ایک سوال پوچھتا ہوں، جو آدم اول کو نبی کہتے ہیں ان سے سوال ہے کہ وہ کن کے لیے نبی بنا؟ نبی تو آدمی کے لیے بنتے ہیں، ان کو گمراہی سے اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لاتے ہیں. وہ آدمی تھے کہاں؟ کیا جھوٹ بکا ہے لوگوں نے جواب میں کہ صبح کو بیٹا پیدا ہوتا تھا، شام کو بیٹی پیدا ہوتی تھی. یعنی کیا تو انہوں نے تک نکالی ہے کہ یہ امت اس نے 6 ماہ سال میں بنا دی، اس کے لیے نبی تھا. اور ان بچوں کی ماں کا کیا حشر ہوگا؟ ہماری عورتیں 8-9 مہینے میں عاجز ہو جاتی ہیں ایک بچے کو اٹھاتے اٹھاتے. وہ اول، اور وہ بھی قرآن کے خلاف مشہور ہے. یہ کیا کہتے ہیں، آپ نے سنا ہے کہ آدم جو ہے اس کے پسلی میں ایک سوجن ہوئی تھی، سوج گئی تھی پنڈلی میں یا پسلی میں، پھر وہ زخم، وہ پھوڑا پھٹ گیا تو اس کی بیوی نکلی. بھئی وہ بیوی تو نہیں ہوئی، جسم سے نکلے وہ تو بیٹی ہوگی نا. جسم سے نکلی ہوئی اگر بیٹا یا بیٹی، وہ تو اولاد ہوئی. تو یہ کیسا آدم ہے جس نے بیٹی سے شادی کر لی؟ پہلا آدم ہی گمراہ، جو خلاف فطرت اس نے شادی کی. آپ قرآن سے پوچھیں کہ آپ لوگ کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ عام روایت بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ آدم پہلا ہے اور عورت بعد میں ہے، اور آدم سے ہم پیدا ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو ڈرو اللہ سے. لفظ کیسا خدا نے کہا؟ اتقوا، ڈرو. ڈرانے کی بات خدا کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ الذی خلقکم من نفس واحدۃ، میں اللہ کہہ رہا ہوں ڈرو، میں نے تو تمہیں مونس سے بنایا ہے. خلقکم من نفس واحدۃ، تمہیں بنایا ہے واحدۃ، مونس نفس سے. تم آدم مذکر سے زوری پیدا ہوئے ہو، اس کو اولیت دینا چاہتے ہو کہ یہ عورت پہلا نمبر تخلیق میں کیوں بنے. تم نے ساری شرارت اس لیے کی ہے کہ عورت کو پیچھے دھکیلنے کے لیے خود کو گالی دی کہ تم نے اپنی بیٹی سے شادی کی. گویا کہ آدم کو گالی تو خود کو گالی ہوئی نا. تو اللہ نے یہ سورۃ نساء کی پہلی آیت ہے کہ اللہ اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، ڈرو اس اللہ سے جس نے تمہیں مونس سے پیدا کیا ہے. اب آدم کی معنی تو آ گئی، جو ان اللہ اصطفیٰ والا آدم ہے وہ بعد کا آدم ہے. آج بھی سائنسدان ہیں، آج بھی وہ اصطفاء کے عمل میں ان کو مصطفیٰ کہا جا سکتا ہے. جس نے یہ سولر سسٹم بنایا، کل کی بات ہے، تمہارے ہمارے سامنے کی بات ہے، یہ بھی اصطفاء ہے، وہ بھی چنا ہوا ہے. جس نے یہ بلب بنایا، تمہیں پتہ ہے کس نے بلب بنایا؟ بلب کسی ریل کے بورچی نے بنایا. وہ اس کو کوئی عقل آ گئی، کچھ تاریں ملائی، روشنی ہو گئی، اس سے بلب بن گیا. پھر عالمی سرمایہ داروں نے اٹھایا اسے، لے جا کر اسے آج تک روشنی بنانے کے لیے فارمولے دیے اور پیسے کمائے. وہ لنگڑا کنگلا بورچی اسی حال میں مر گیا، لیکن یہ کھرب ڈالروں کے مالک بن گیا. تو یہ آدم تھا جس کی عقل تھی، اس کا اصطفاء. آدم حکیم بھی ہے، غیر حکیم بھی ہے. سارے آدم حکیم نہیں ہیں، کوئی
ان میں بھی استفاع ہوتی ہے. اللہ ان کے ذہن میں کوئی عقل دیتا ہے، حکمت دیتا ہے، جس سے وہ تم کو یہ کائنات کے اندر جو سہولتیں ہیں، گاڑیاں ہیں، موٹریں ہیں، کمپیوٹر ہے، یہ سب چیزیں انسان کے کھوپڑی کی پیداوار ہیں. یہ سب آدم کی تخلیقات میں سے ہیں. یہ سب جنہوں نے یہ کمالات دکھائے ہیں یہ استفاع کے معنی میں آئیں گے. استفاع کے معنی میں آئیں گے. وہ جو اللہ نے کہا تھا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں انسان کو پیدا کر رہا ہوں. خلیفے کے معنی انہوں نے ایسے لیے کہ خدا کا خلیفہ بن گیا ہے آدمی. خدا کا خلیفہ آدمی نہیں بن سکتا. خلیفہ کے معنی ہے بعد میں پیدا ہونے والا، بعد میں آنے والا. خلیفہ کی یہ معنی ہے. خلیفہ کی یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کے ہم نائب بنے بیٹھے. تو وہاں آپ اس آیت پر غور کریں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب کہا تیرے رب نے ملائکہ کو کہ میں بنانے والا ہوں دھرتی میں خلیفہ. مانا اس سے پہلے کوئی اور مخلوق تھی. وہ قرآن وہ بھی بتا چکا ہے کہ والجان خلقناہ من قبل، انسان سے پہلے جان تھا، پھر انسان کی باری آئی ہے. تو قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ملائکوں نے کہا کہ ایسا تو کوئی آدمی بنا رہا ہے جو فساد کرے گا زمین میں، خون بہائے گا، کیوں پیدا کر رہا ہے. نحن نسبح بحمدک، ہم تیرے حمد کے لیے کافی ہیں، ونقدس لک، تیری تقدیس ہم کرتے رہیں گے، کیوں بنا رہا ہے یہ. قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے ملائکہ کو کہا تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. وعلم آدم الاسماء کلھا، میں نے جو آدم کی معنی سائنسدان کی اس کا دلیل، اس کا ثبوت یہ آیت ہے سورۃ بقرہ کی 31 نمبر. وعلم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. سکھائے آدم کو اللہ نے اسماء ساری چیزوں کے نام سکھائے. ساری چیزیں وہ کون سی ہیں؟ یہی جڑی بوٹیاں ہیں، یہی موسمیں ہیں، جو حکیم کے کام کی چیزیں ہیں، جو سائنسدان کے کام کی چیزیں ہیں وہ انسان کو سکھائی. انسان سیکھ گیا، پھر ملائکہ کو کہا کرو اس کے ساتھ مقابلہ. ملائکہ نہیں کر سکے مقابلہ، تو انہوں نے کہا کہ ملائکہ نے کہا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے جو تم نے ہمیں سکھایا. تو اب بتائیں کہ آدم کو اللہ نے جو سکھائے علوم وہ ایک دن کا واقعہ نہیں. لوگ یوں سمجھے بیٹھے ہیں ان آیات کو کہ یہ پہلے آدم کے وقت یہ آیت اس واقعے کے ساتھ، اس وقت کے ساتھ خاص ہے، آگے بند. یہ غلط ہے. آگے جو سائنسی ایجادات ہو رہے ہیں ان کا ملائکوں کو سولر کا پتہ ہی نہیں تھا، ملائکوں کو کمپیوٹر کا پتہ ہی نہیں تھا، ملائکوں کو ہوائی جہاز کا پتہ نہیں تھا. جب نئی چیز آتی ہے تو ملائکہ اس کو سجدہ کرتے ہیں. سجدہ بھی ملائکہ کا ایک دن کی بات نہیں ہے، ہر روز کی بات ہے، ہر گھڑی کی بات ہے. اگر کلکتے کا ہندو سائنسدان ہے، ملائکہ اس کو بھی سجدہ کرتے ہیں. اگر روس کا کوئی دہریہ خدا کا منکر سائنسدان ہے، ملائکہ اس کو بھی سجدہ کرتے ہیں. سجدے کی معنی ہے کہ اس کی سوچ میں جو فارمولہ آیا ہے کہ اس طرح سے جہاز بنے گا، اس طرح سے موٹر بنے گی، اس طرح سے گاڑی بنے گی، تو اس کے اجزاء، اس کے کل پرزے اس کے سانچے میں ڈھل کر گویا کہ اسے سجدہ کر رہے ہیں. وہ جو سوچا ہے اس نے کہ اس چیز کی ہیٹ کتنی ہے، اس چیز کا مقدار کتنا رکھوں، اس کی سوچ کے مطابق جب چیز آتی ہے تو اس کا وہ سجدہ ہوتا ہے. اور وہ ملائکی ہے. ملائکہ کہ اگر موٹی معنی کریں، باریکیاں معنی میں بہت گہری ہیں، اور اس معنی پر ایک کتاب لکھا جا سکتا ہے کہ ملائکہ کیا ہے. لیکن موٹی معنی یہ ہے کہ یہ کائنات ساری بھری ہوئی ہے. اللہ کے ابھی دور ہے جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں کرونا وائرس کا. وائرس کا مقدار دیکھو،
انتہائی باریک ہے، انتہائی باریک ہے۔ میں ایک اور، میرا ایک دوست تھا پاکستان میں، ایٹم بم بنانے کے کوٹا میں نوکری تھی۔ میں نے کہا ایٹم بم کیسے بنتا ہے؟ کہا یورینیم کو پسائی کرتے ہیں۔ بھائی پسائی کرنے سے کیسے بنتا ہے؟ کہا وہ بہت باریک ہوتی ہے۔ بھائی کیسے باریک؟ کہا کہ اگر اس کا ذرا نکالنا چاہیں تو ہم وہ دیکھ بھی نہیں پائیں گے۔ اس پسائی سے بم میں آ جاتا ہے تو اس کی پھر جو گرمی یا اس کی جو مہلک اثر ہیں وہ کئی دنیا کے حصے کو تباہ کر دیتی ہیں۔ تو وہ چیزیں جن کو تم دیکھ بھی نہیں پا رہے، ان کے اندر اتنا تاثیر ہے۔ تو میں یہ بات مثال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ملا کا معنی سمجھاؤں آپ کو۔ ملا کیا معنی ہے؟ ملا کا ضد ہے خلا۔ خلا معنی کوئی چیز کسی برتن میں کچھ بھی نہ ہو تو یہ خلا۔ اگر دودھ ڈالو، چائے ڈالو، پانی ڈالو، بھر گیا تو وہ ملا ہے۔ کچھ نہیں تو خلا، بھرا ہوا ہے تو ملا۔ اب سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی حصہ خالی نہیں ہے، ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہے، اور نہیں تو گیسز سے بھرا ہوا ہے۔ تو علامہ آدم الاسماء، آدم کو نام سکھائے، مانا آدم خواص الاشیاء، آدم کو چیزوں کی خاصیتیں سمجھائی کہ اس جڑی بوٹی سے دل کے بال کھلیں گے، اس جڑی بوٹی سے جو فالج زدہ آدمی ہے اس کا علاج ہو جائے گا، اس جڑی بوٹی سے دماغ کو طاقت ملے گی، اس جڑی بوٹی سے نظر روشنی آنکھ کی بڑھے گی۔ یہ ہے علامہ آدم الاسماء، یہ ہے آدم کی سائنس، یہ ہے آدم کی حکمت۔ تو اب ظلم یہ ہے کہ میں ایک خاص، یہ ساری بات لمبی چوڑی میں نے اس لیے کی کہ آپ سے عرض کروں کہ اس پہلے آدمی کو جو ابھی پیدا ہوا ہے تو اس کو نبی کیوں بنایا؟ مجھے یہ لیکچر میں عرض کرنے سے ایک خاص بات سمجھانی، اس لیے کہ سارے عالمی جاگیرداروں، سرمایہ داروں نے یہ اپنے کرائے کے دانشوروں سے مشہور کرا رکھا ہے، نبی تو ختم خور ہوتے ہیں، وہ دعا تعویذ والے ہوتے ہیں، وہ تو تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ نبی کا کام یہ ہے، نبی کا کام انقلاب لانا ہوتا ہے۔ نبی اللہ سے پوچھ کر کے سرمایہ داروں کو الٹا لٹکاتے ہیں، نبیوں سے ڈرتے ہیں یہ، اس لیے نبیوں کے لیے مشہور کیا ہوا ہے کہ نبی جبہ پہن کے خانقاہ کھول کے تسبیح پڑھتا رہتا ہے۔ تو وہ پہلے آدم کو اس لیے نبی بنایا تاکہ لوگ سمجھیں کہ پہلا آدم بھی لوگوں کے سوا نبی ہوتے ہیں، اس لیے اس کو بھی نبی بنا دیا، حالانکہ ایسے نہیں، پہلا آدم نبی نہیں بنا تھا۔ ویسے تو اللہ نے فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ یہ بھی کہا ہے کہ انسان کو میں نے کہا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اس شجرہ کو قریب نہ جانا گئے تو تم ظالم ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کیا سمجھا؟ میں اہل علم لوگوں کے شان میں کوئی بے ادبی گستاخی کرنا نہیں چاہتا، انہوں نے بھی اس کی معنی غلط لی ہے۔ شجرہ کی کوئی گندم کا دانہ بنائے بیٹھا ہے، کوئی یعنی بڑے بڑے میرے گویا کے ہیرو عالم وہ بھی معنی بنائے بیٹھے ہیں، لا تقربا هذه الشجرہ معنی تو اے آدم تو اور تیری بیوی آپس میں صحبت نہ کر، یہ بنا، اس شجرہ کو قریب نہ کر، یہ معنی بھی غلط ہے۔ وہ بیوی بنی کس لیے ہے؟ اور وہ جنت کی معنی بھی غلط سمجھے بیٹھے ہیں۔ وہ شروع والی جنت جو ہے وہ زمین یہی ہے جس پر ابھی ہم بسے ہوئے ہیں۔ جنت کی معنی چھپی ہوئی چیز، جنت کی معنی ڈھکی ہوئی چیز، جنت کی معنی اس پر اتنی گرینری ہے، اتنے سبزہ ہے، اتنے درخت ہیں جو زمین نظر ہی نہیں آتی، ہر جگہ کوئی نہ کوئی پودا ہے۔ تو جنت اسی کا نام رکھا گیا ہے، جنت تو دوسری نہیں ہے جو قرآن نے مرنے کے بعد جو بتائی ہے جنت، وہ ابھی آئی نہیں ہے، خام خواہ اس کو یہاں گھسیڑے بیٹھے ہیں۔ تو جنت اسی زمین کو اللہ نے کہا ہے۔ تو لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اس شجرہ کو قریب نہ جانا، مانا
جو چیز تمہیں مشاجرت میں ڈالے، جو چیز تمہیں جھگڑوں میں ڈالے، جو چیز تمہیں اختلافات میں ڈالے، جو چیز تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے، جو چیز تمہیں فرقوں میں بانٹ دے، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے سرمایہ داریت، وہ ہے جاگیرداریت۔ کھاؤ اتنا جتنا تمہارے پیٹ کی ضرورت ہے، زیادہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ تو ذخیرہ اندوزی، دولت کا ارتکاز، یہ شجرہ ہے، یہ اختلاف میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، یہ جھگڑوں میں ڈالنے والی چیزیں ہیں۔ تو آدم نے اسے چکھا تھا، اسے کھایا تھا، مانا ذخیرہ اندوزی کی تھی۔ پھر فبدت لہما سوآتہما فطفقا یخصفان من ورق الجنہ، جب ذخیرہ اندوزی میں آئے، جب جاگیرداری میں آئے، تو جاگیرداری ایسے نہیں ہوتی جو خود کما کما کے امیر بن جائے۔ ایسے ایک آدمی کے کمانے سے کوئی ارب پتی نہیں بن سکتا۔ کوئی امیر دولت مند بنتا ہے جب محنت کش کے محنت کا استحصال کرے، اس کو لوٹے، اس کی کمائی کو لے جائے، جبر سے، چوری سے، دھوکے سے، گورنمنٹ کے پاور سے لے جائے، تو وہ پھر امیر ہو سکتا ہے۔ اور اس نے کیا ایسے کیا؟ تو غریب جو کماتا تھا، اللہ نے کہا فبدت لہما سوآتہما، اس کی بیوی، اس کے بچے، وہ خود کما کما کر ننگے ہو گئے۔ کیوں کہ ان کی کمائی تو لٹیرا لے گیا، ان کو اپنے جان کے کپڑوں کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ یہ معنی ہے فبدت لہما سوآتہما فطفقا یخصفان من ورق الجنہ۔ وہ پتے درختوں کے اپنے یعنی ننگ چھپانے کے لیے پہنتے تھے، کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ یہ غربت تھی ان کی۔ اس کی دوسری معنی نہیں ہے جو یہ کہیں کہ جمع کیا کپڑے اتر گئے، یہ ہمارے ابھی کیوں نہیں اترتے؟ ہم سب بیوی والے ہیں، مثال ہم گھر والوں سے صحبت کرتے ہیں، ہمارے کپڑے نہیں اترتے۔ تو یہ غلط معنی قرآن کے کہے گئے ہیں۔ میں کبھی آپ کے خدمت میں غلط معنیوں کی لسٹ بھی پیش کروں گا کہ اس قرآن کے لفظ کے ساتھ ہمارے اہل علم لوگوں نے کیا ظلم کیا ہے، کیا معنی بگاڑی ہے۔ تو آدم کی معنی جو پہلا آدم تھا وہ نبی نہیں تھا۔ آدم بعد میں قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے وہ سب آدم ہوں گے۔ اب کے دور کے بھی آدم ہیں، بعد کے دور بھی آدم ہیں، اور ان میں سے جو سائنسدان ہوں گے، جو حکیم ہوں گے، ان کو ملائکہ سجدہ کرتے رہیں گے۔ اگر کوئی جاہل ہے، آدمی ہے جاہل ہے، اس کو ملائکہ کیوں سجدہ کریں گے؟ ملائکہ کے سجدے کرنے کی معنی یہ ہے کہ اس نے جو تخلیق کی ہے، اس تخلیق کا کامیاب کرنا، اس کے اندر اتنا پاور لانا کہ وہ لوگوں کے فائدے کی چیز بنے، یہ ہے سجدے سے مقصد۔ سو وہ ہوگا، ہو رہا ہے، اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ تو یہ جو آدم انہوں نے اس کو بنایا جو پہلا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ نبی بے مقصد ہوتے ہیں، نبی ختم خور ہوتے ہیں، نبی تسبیح پڑھنے والے ہوتے ہیں، نبی دنیا میں انقلاب نہیں لاتے۔ اللہ نے تو نبی کے شان میں کہا کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ میں نے نبی اس لیے بھیجا ہے کہ جو لوگوں نے محکوم غریب مسکین لوگوں کو غلام بنایا ہے، ان کے گلے میں زنجیریں ڈال کر کے اپنے لیے ان کو کمائی کے لیے مجبور کرتے ہیں، میں نے محمد کو بھیجا ہے، میں نے نبی کو بھیجا ہے کہ ان کے زنجیریں توڑو، غلامی کے توق ان کے توڑو اور ان کو آزاد کراؤ۔ فرعون کے پاس سے موسیٰ بھی اسی لیے گیا کہ لوگوں کو آزادی لے، یہ محمد بھی اس لیے آیا ہے کہ جاگیردار غلام ساز جاگیرداروں کو الٹا کر کے ان سے غلام چھینے اور ان کو آزادی دلائے۔ آدم کی بھی معنی یہی ہے، تو اس کے نبی کے آنے کا مقصد بھی ہے۔ دوسری آیت ہے سورۃ بقرہ کی 37 نمبر، اس سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبوت کا دلیل ہے۔ وہ ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت کو بھی سمجھ رہے ہیں کہ آدم نے غلطی کی تھی، پھر توبہ کی، وہ اللہ سے تلقا القا حاصل کیا، تو یہ القاء کا حصول بغیر نبی کے کسی اور کو نہیں ہوتا۔ تو میں اس کے لیے پھر وہی عرض کروں گا کہ آدم یہ بھی دوسرے انبیاء جتنے ہیں سارے انسانوں کی طرح آدم ہے، اور یہ آدم نبیوں کے لیے کہا گیا ہے، ان کو وحی ہوئی تھی۔ فتلقى آدم دوسرے نبی
انہوں نے اللہ سے ہدایت لی تھی، انہوں نے آپ کے ہمارے لیے ہدایت پوچھی تھی اللہ سے کہ ہمارے بڑے آدم نے یہ گند کیا تھا، ہمیں اصلاح کے لیے اللہ ہدایت دے۔ تو یہ ان دوسرے نبیوں کے بارے میں ہے، پہلے آدمی کے لیے بارے میں نہیں ہے۔